अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम तारीख़ के औराक पर पड़ी गर्द जानेंगे और उन वाक़यात का तज़किरा करेंगे जिनका ताल्लुक़ हमारी सियासी तारीख़ से है। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ को जिस बेरहमी के साथ मस्ख़ करके आम कारी तक पेश किया गया है, उसे पढ़कर कोई भी हकीकत तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए सच्चाई तक पहुंचने की आज हम एक छोटी सी कोशिश करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो 20वीं सदी में बनी, उसके लिए आम तासुर यह है कि वो एक नीम मजहबी सियासी जमात थी जिसने मज़हब के नाम पर हिंदुस्तान को तकसीम किया और मुसलमानान हिंद के लिए एक अलग वतन हासिल किया जिसे पाकिस्तान कहते हैं। मुल्क हासिल करने के बाद जब मुल्क की बागडोर संभाली तो मुस्लिम लीग ने मजहबी नज़रिए को परवान चढ़ाने के लिए उसका सियासत में बेरहमी से इस्तेमाल किया। क्या वाकई कुछ ऐसा था जो हमें बताया जाता है या तारीखी हकायक कुछ और थे? मुस्लिम लीग कैसे बनी, उसके महरक़ात क्या थे, जना साहब कब मुस्लिम लीग में आए और कब गए, जना के जानशीनों ने मुस्लिम लीग का क्या असर किया, इस बारे में तारीखी वाक़यात का जायज़ा लेना ज़रूरी है। लेकिन पहले चंद सवाल ताकि उनके जवाब जानना आसान हो। पहला ये कि अपने क़याम से लेकर क़याम पाकिस्तान तक मुस्लिम लीग ने सियासत में मज़हब का इस्तेमाल किया। दूसरा सवाल, क्या मुस्लिम लीग एक सेक्युलर जमात थी जिसके सियासी नज़रियात का मज़हब से दूर तलक भी कोई ताल्लुक़ नहीं था? तीसरा सवाल, जना साहब ने कांग्रेसी होने के बावजूद कांग्रेस का इत्तेहाद मुस्लिम लीग से क्यों कराया? चौथा सवाल, क्या तहरीक खिलाफत गांधी ने बनवाई थी? अगर ये सच है तो इसके पीछे क्या महरक़ात थे? पांचवा सवाल, क्या ये सच है कि गांधी ने जमीयत उलमाए हिंद बनवाई जिसे बाद में लियाकत अली खान ने जमीयत उलमाए पाकिस्तान बनवाने की राह हमवार की? छठा सवाल, करारदाद मकासद आइन में शामिल करने का मकसद क्या था? इन सवालात के जवाब जानने के लिए हमें 166 साल पीछे जाना पड़ेगा। मोहतरम नाजरीन, पाकिस्तान में अब एक अक़लियत के पास जना साहब को एक सेक्युलर कायद साबित करने के लिए उनके पास 11 अगस्त 1947 की तकरीर के अलावा और कोई ठोस दलील नहीं, क्योंकि गुज़श्ता पौन सदी के उमूमन और 70 की दिहाई के बाद खुसूसन एक पॉलिसी के तहत जना साहब को बग़ैर दाढ़ी वाला मुल्ला बनाकर पेश करने की कोशिश की गई। कायद आज़म के साथ अलमिया यह है कि जब मुल्क बना नहीं था तब बड़ी मजहबी जमातें उनके खिलाफ थीं, उन्हें काफ़िर आज़म कहती थीं, और जब मुल्क बन गया और मराद की बारिश हुई तो उन्होंने ही उसे मोमिन और वली बनाकर पेश किया। जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में इस रिवायत को मज़ीद मुस्तहकम किया गया। सच यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बाकी तारीख को आम तालिब से छुपा दिया गया है। हमारी बदकिस्मती ये रही है कि नज़रियात को अक़ली दलील के तौर पर साबित करने के लिए तारीख से नहीं बल्कि बड़े लोगों के अफ़कार और तकारीर का सहारा लेना पड़ता है। जिनको बड़ा आदमी बनाकर पेश किया जाता है उनकी इल्मी हैसियत के बारे में भी सवाल नहीं होता। जो इल्म उस शख्सियत के पास होता है उसे इल्म की दुनिया के बड़े इदारों में कितनी कबूलियत हासिल है इस पर भी बात नहीं होती। लेकिन क्योंकि रियासती वसाइल पर किसी फ़र्द की शख्सियत साजी कर दी जाए तो लोग उसे महान न समझें तो क्या समझें। यही सबब है कि हमारी नस्ल के पास मजलिसी मुबाहिस में अफराद के अफकार तो बताने के लिए होते हैं, लेकिन तारीख़ी दलाइल कम ही होते हैं। हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसी तारीख़ से मदद ली जाए जिसमें तासुब का शायबा कम से कम हो, जिसमें अफराद की ख्वाहिश नहीं बल्कि उस दौर के समाजी, सियासी और माशी हालात का तज़किरा तमाम पहलुओं को सामने रख कर किया गया हो, ताकि जहन की तमाम खिड़कियाँ खोल कर हक़ाइक़ तक पहुँच सकें। बरसगीर में मॉडर्न मुस्लिम सियासत का आगाज़ 19वीं सदी में होता है। 18वीं सदी में अंग्रेज़ों ने मकामी और अंग्रेज़ी ज़बान सरकारी इदारों और मार्केट में नाफिज की और फ़ारसी ज़बान को ख़त्म कर दिया गया। फ़ारसी एक अरसे तक सरकारी ज़बान थी, लेकिन इस फैसले के बाद फ़ारसी ज़बान पर दस्तरस रखने वाला काजी व मुल्ला दूसरे दर्जे की हैसियत अख्तियार कर गए। हिंदुओं के मुलाजमत पेशा तबके ने, जिनमें कश्मीरी ब्राह्मण, खत्री और दीगर शामिल थे, ने बड़े शौक़ और सरगर्मी से अंग्रेज़ी सीखना शुरू कर दी और सरकारी दफातर में मुलाजमतें हासिल करते गए। पहले फ़ारसी ज़बान की वजह से सरकारी दरबार में मुसलमानों की जो अजारादारी थी वो ख़त्म हो गई और उनकी जगह अंग्रेज़ी ने ले ली, तो हिंदुओं ने
وہ پوزیشن حاصل کرنا شروع کی جو پہلے مسلمز کو حاصل تھی۔ نامور تاریخ دان حمزہ علوی انگریز حکومت کے دوران ہندوستان میں مسلم اشرافیہ کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ تینوں مسلم اشرافیاؤں کا اثر مختلف تھا۔ ان میں پہلا طبقہ زمینداروں کا تھا جنہیں سیاسی طور پر انگریزوں نے بہت نوازا تھا۔ مسلمان زمیندار ایک طبقے کی حیثیت سے انگریزوں کے بہت ہی زیادہ وفادار تھے۔ مسلم اشرافیہ کے دوسرے گروپ میں علماء تھے جن کو انگریز کی نئی زبان کی پالیسی نے بہت بڑا دھچکا پہنچایا تھا۔ ان کے مدرسے ویران ہو گئے اور شاگرد انگریزی اسکولوں کی طرف چلے گئے۔ انگریزی میں تحریر شدہ نئے قوانین کی وجہ سے علماء کا قانونی کردار بھی ختم ہو گیا۔ یہ طبقہ اس سے پیشتر قانون شریعت کے مطابق فتوے صادر کرتا تھا، ثالث کا کردار ادا کرتا تھا۔ اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہی سبب تھا کہ اس طبقے نے انگریزوں اور سکھوں کے خلاف 1857 کی قومی بغاوت میں نمایاں کردار ادا کیا، جسے بعد میں انگریزوں نے سختی سے کچل دیا۔ مسلم اشرافیہ کا تیسرا طاقتور طبقہ سرکاری ملازمین اور پیشہ ور طبقے کا تھا، جو انگریزوں کے ساتھ مل کر اپنے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتا تھا۔ اس طبقے کا براہ راست مقابلہ ہندو تنخواہ دار طبقے سے تھا۔ مسلم اشرافیہ کے اس طبقے کا غریب مسلمانوں کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ہندو اور مسلم تنخواہ دار طبقے کی اس اشرافیہ نے ہندوستان میں ہندوستانی قوم پرستی اور مسلم قوم پرستی کے تصور کی بنیاد رکھی۔ 1906 میں سلطان آغا خان کی سربراہی میں آل انڈیا مسلم لیگ کی لکھنؤ میں بنیاد رکھی گئی۔ اسی سال نواب سلیم اللہ کی دعوت پر ایک اجلاس ڈھاکہ میں ہوتا ہے، جس میں یو پی اشرافیہ علی گڑھ کے نواب وقار الملک کی سربراہی میں تمام بڑے عہدوں کو اپنے قبضے میں لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ابتدائی طور پر مسلم لیگ اشرافیہ کی ایک جماعت تھی جس کا برِ صغیر کے باقی عام مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن یہ بھی بات یاد رہے کہ مسلم لیگ کے منشور میں اسلامی نظریے کو بحیثیت ایجنڈا شامل کرنے کی کافی بار کوششیں کی گئیں، لیکن یہ کوششیں ہر بار ناکام ہوئیں، کیونکہ مسلم لیگ کی قیادت کا مذہبی معاملات اور عام آدمی کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ یہی سبب تھا کہ مولوی صاحبان ہمیشہ مسلم لیگ کے شدید مخالف تھے۔ مولانا شبلی نعمانی نے نصاب میں اسلامی نظریہ داخل کرنے کی تجویز دی کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے نصاب کو اسلامی رنگ میں تبدیل کیا جائے، لیکن اس کی تحریری مخالفت مسلم لیگ کے رہنماؤں نواب محسن الملک اور وقار الملک کے قریبی ساتھی رضا علی نے دی اسٹیٹس مین میں مضمون لکھ کر کی۔ انہوں نے لکھا کہ عربی زبان میں اسلامی تعلیم کی تجویز سطحی طور پر نہایت پرکشش ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کو تعلیم کس طرح کی چاہیے۔ ہمیں وہ تعلیم چاہیے جو دنیا کے معاملات سے نمٹنے کے لیے کارآمد ہو اور ہماری آئندہ نسلوں کو روزگار مہیا کرنے میں معاون ثابت ہو۔ 1912 سے پہلے ہی مسلم لیگ کے اندر یہ احساس بڑھنے لگا کہ برطانوی سامراج کے خلاف اس وقت تک کوئی قدم نہ اٹھایا جائے جب تک ہندو مسلم اتحاد قائم نہ ہو۔ محمد علی جناح صاحب اس وقت کانگریس میں تھے۔ اکتوبر 1913 میں وزیر حسن اور مولانا محمد علی سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا سے ملنے لندن گئے تو انہوں نے جناح صاحب سے ملاقات کی اور انہیں مسلم لیگ میں شامل ہونے اور کانگریس کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے آمادہ کیا، لیکن جناح صاحب نے یہ شرط رکھی کہ انہوں نے کانگریس کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں وہ ان پر قائم رہیں گے۔ جناح صاحب نے کانگریس لیگ اتحاد کے لیے سخت محنت کی۔ 1916 میں لیگ اور کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں میثاق لکھنؤ کی منظوری دی گئی۔ اس اجلاس میں کانگریس نے مسلم لیگ کے چند مطالبات بھی منظور کر لیے، جن میں جداگانہ انتخابات کا معاملہ بھی شامل تھا۔ اس معاہدے کے تحت مسلم اکثریتی صوبوں کی حق تلفی کی گئی۔ 52% آبادی والے بنگال کو سیٹوں کا صرف 40% دیا گیا۔ پنجاب، جس میں مسلم آبادی 55% تھی، اسے 50% دیا گیا۔ اتر پردیش یعنی یو پی، جہاں مسلم آبادی صرف 12% تھی، اسے سیٹوں میں سے 30% نشستیں دی گئیں، کیونکہ یو پی کا اشرافی طبقہ یہی فیصلے کر رہا تھا۔ لیکن میثاق لکھنؤ کی اہمیت کو پھر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معاہدہ اس دور کی دو بڑی سیاسی قوتوں کے یکجا ہونے کے باعث ہوا اور انگریز سامراج کے خلاف مل کر جدوجہد کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ جناح صاحب نے جس اتحاد کی کوشش کی، کانگریس نے اس کا مثبت جواب دیا تھا، لیکن جناح صاحب 25 سال تک دونوں فریقین کو ساتھ چلانے کی کوشش کرتے رہے۔ بالآخر ایسا وقت بھی آ گیا
کہ جب اتحاد کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ دوستو، یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ میثاق لکھنؤ کے اثرات سیاست پر اثر انداز ہوتے تو تحریک خلافت نے اس معاہدے کو ناکام بنا دیا، اور اس میں سب سے بڑا کردار مولوی صاحبان کا تھا۔ اس سے پہلے ہندوستانی مسلم سیاست کے اندر مذہبی نظریے کا وجود نہیں تھا۔ تحریک خلافت میں مذہب توجہ کا مرکز بن گیا اور صورتحال یہاں تک آ پہنچی کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت ہی تبدیل ہو گئی۔ محمد علی جناح اور وزیر حسن جیسے سیکولر رہنماؤں کو نکال باہر کر دیا گیا اور مولانا شوکت علی جیسے دوسرے درجے کے رہنما صف اول کے لیڈر بن گئے۔ تحریک خلافت کے حقیقی لیڈر مہاتما گاندھی تھے۔ حمزہ علوی لکھتے ہیں کہ گاندھی نے خود لکھا کہ وہ اس تحریک کے ڈکٹیٹر بن گئے تھے۔ مولانا عبدالباری یا فرنگی محل جیسے انتہا پسند مولوی صاحبان ان کے ساتھ تھے اور ہر مرحلے پر ان کے مشورے پر عمل کرتے تھے۔ گاندھی کی زیر قیادت خلافت کی تحریک ایک طاقتور عوامی تحریک بن گئی تھی، لیکن اپنے داخلی تضادات کے باعث یہ جلد ہی ناکام ہو گئی۔ اسی تحریک کی وجہ سے 1920 کے عشرے میں ہندوستان میں خوفناک قسم کے فرقہ وارانہ فسادات شروع ہوئے۔ مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں جب خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد تحریک خلافت اپنی حمایت کے باوجود ہندوستان کے اندر ایک بے مقصد چیز بن گئی تھی۔ اس نے ہندوستانی سیاست پر کوئی پائیدار نقش نہیں چھوڑا سوائے مولویوں کو منظم کرنے کے۔ گاندھی نے کٹر مسلم ملاؤں جو دیوبندی سنی کہلاتے تھے، جمعیت علماء ہند کے نام سے ایک سیاسی تنظیم بنانے میں مدد کی، جس نے مسلم لیگ اور اس کی قیادت کی سخت مخالفت کی، جبکہ بریلویوں نے تحریک خلافت میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ ان دنوں جمعیت علماء ہند کے علاوہ مجلس احرار اور جماعت اسلامی بھی مسلم لیگ اور اس کی مغرب سے متاثر قیادت کی کٹر مخالف تھیں، اور ان جماعتوں نے پاکستان کی پوری شدت کے ساتھ مخالفت کی۔ یاد رہے کہ اس دور میں مسلم لیگ کی ایلیٹ لیڈرشپ اور تحریک خلافت کے مولوی صاحبان کسان اور مزدور کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تھے۔ تحریک خلافت نے مسلم لیگ کو بہت نقصان پہنچایا، جسے اپنی بحالی میں ایک عشرے سے زیادہ عرصہ لگا۔ تاریخی صفحات بتاتے ہیں کہ آزادی سے قبل لیاقت علی خان نے جمعیت علماء ہند کے چند علماء کو اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ پاکستان آ جائیں، جہاں ہندو بھارت کے مقابلے میں ایک مسلم ریاست میں ان کی ترقی اور خوشحالی کے بہترین مواقع میسر ہوں گے۔ ان علماء نے پاکستان آ کر جمعیت علماء پاکستان قائم کر لی۔ ضیاء دور آنے تک ریاستی اقتدار پر ان علماء کا کوئی زیادہ اثر تو نہیں تھا، لیکن مراعات کا سلسلہ ضرور جاری تھا۔ اس تمام عرصے میں تحریک پاکستان مسلمانوں کی ایک سیکولر تحریک رہی، نہ کہ اسلامی تحریک۔ تقسیم سے پہلے اتر پردیش جو مسلم اقلیتی صوبہ تھا اور تنخواہ دار اور پیشہ ور طبقہ جو مسلم لیگ کی خاص طاقت کی بنیاد تھا، اپنے صوبے میں حکومت قائم کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ نہ ہی مسلم لیگ اپنے طور پر جاگیرداروں کی حمایت حاصل کر سکی، جاگیرداروں کی اپنی سیاست تھی۔ پنجاب میں مسلمان، ہندو اور سکھ جاگیرداروں اور مشرقی پنجاب کی جاٹ برادری یونینسٹ پارٹی کے ذریعے پنجاب کی سیاست پر حاوی ہو گئی تھی۔ سر فضل حسین جو اس پارٹی کے صدر تھے، خود جاگیردار تو نہیں تھے، لیکن وہ جاگیرداروں کی ضروریات سے زیادہ واقف تھے۔ یونینسٹ پارٹی نے اپنے نظریے میں پنجابی قوم پرستی کو شامل کر لیا۔ ہندوستان کے دیگر حصوں میں انقلابی سیاست کے اثرات کے بارے میں وہ کافی محتاط تھے۔ یونینسٹ کو یقین تھا کہ انگریز ہندوستان پر ہمیشہ حکمرانی کرتے رہیں گے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ دوسری عالمی جنگ انگریز کو مجبور کر دے گی کہ وہ واپس چلا جائے۔ جیسے ہی آزادی کے اثرات نمایاں ہوئے تو یونینسٹوں نے ایک آزاد پنجاب حاصل کرنے کو ترجیح دی۔ سردار سکندر حیات نے چرچل کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس منصوبے میں ناکام رہے۔ فضل حسین پنجاب کے دیہی اور شہری طبقوں کو تقسیم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دیہات سے تعلق رکھنے والے تنخواہ دار اور پروفیشنلز جنہیں جاگیرداروں کی سرپرستی حاصل تھی، ترجیح دی گئی۔ دوسری جانب سہولتوں سے محروم شہری مسلمان ایک ایسی اقلیت تھے جنہیں یونینسٹ پارٹی نے نظر انداز کر دیا۔ یہی سبب تھا کہ ان میں سے بیشتر رد عمل کے طور پر مجلس احرار میں چلے گئے۔ آل انڈیا مسلم لیگ پنجاب میں غیر مؤثر تھی۔ شریف الدین پیرزادہ لکھتے ہیں کہ 1943 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں عبدالحمید نامی ایک شخص نے ایک قرارداد تیار کی اور اس کی حمایت کے لیے، شرکاء کی حمایت حاصل کرنے کے لیے
انہوں نے فردن رابطے کیے۔ قرارداد کا مقصد مسلم لیگ کو اسلامی نظریہ تسلیم کرنے اور ایک اسلامی ریاست کی تخلیق کا پابند بنانا تھا۔ اس قرارداد کی تمام ارکان نے مخالفت کی اور اسے کہا گیا کہ وہ اپنا ارادہ ترک کر دے۔ آزادی کے بعد جناح صاحب کا جیسے ہی انتقال ہوا تو ان کے جانشینوں نے اپنے قائد کے سیکولر نظریات سے منہ موڑ دیا اور گرتی ہوئی سیاسی مقبولیت کو بحال کرنے کے لیے مذہب کا استعمال کیا۔ ان کا پہلا نعرہ یہ تھا کہ اسلام خطرے میں ہے۔ سبب یہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ مارچ 1949 میں آئین ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد منظور کی، جس میں ایک شق شامل تھی کہ مسلمانوں کو ایسے مواقع فراہم کیے جائیں گے کہ وہ اپنی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی شعبوں کو قرآن و سنت کے مقرر کردہ احکامات اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈال سکیں۔ لیاقت علی خان نے یہ قرارداد پیش کرتے وقت کہا تھا کہ یہ قرارداد محض ہمارے مذہبی رجحان کی عکاسی کرتی ہے اور یہ آئین کو کسی صورت میں اس بات کا پابند نہیں بناتی۔ انہوں نے ملائیت کے نظریے کو خارج از امکان قرار دیا اور کہا کہ حقیقی طاقت عوام کو حاصل ہے، لیکن دوسری جانب مذہبی علماء کو نوازنے کے لیے تعلیمات اسلامیہ کا ایک بورڈ تشکیل دیا گیا۔ بڑے علماء کو اس بورڈ میں ملازمتیں دی گئی، لیکن پاکستان کی حکمران بیوروکریسی ملاؤں کے ساتھ شراکت اقتدار کے لیے تیار نہیں تھی۔ بورڈ کا کام حکومت کو صرف مشورے دینا تھا اور پرکشش مراحت حاصل کرنے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ 1969 میں جنرل یحییٰ کے ایک وزیر جنرل شیر علی خان نے اعلان کیا کہ اسلامی نظریہ ہی نظریہ پاکستان قرار پائے گا، اور اس کے بعد درسی کتب اثر نو لکھوائی گئیں۔ مسلم لیگ ہمیشہ ہی اشرافیہ کی ہی جماعت رہی۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اسلام اور مسلم لیگ کا بھرپور استعمال کیا۔ اس وقت بھی آدھے درجن سے زیادہ پاکستان میں مسلم لیگیں ہیں، لیکن کوئی بھی مسلم لیگ اعلانیہ سیکولر جماعت نہیں۔ سبب یہ ہے کہ پاکستان میں لفظ سیکولر کی تعریف ہی تبدیل کر کے اسے کفر کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اب پون صدی بعد ملک اس جگہ پہنچ چکا ہے جہاں اقلیت پسندی کی گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تمام علمی مباحث ہم خیال دوستوں کی مجالس میں ہوتے ہیں۔ آپ عوامی سطح پر یا کسی ٹی وی شو میں علمی یا تاریخی بحث نہیں کر سکتے۔ معاشرہ جب عقل کی کھڑکیاں بند کر دے تو وہاں جہالت کے سوراخوں سے آنے والی آلودہ ہوا کے ذریعے ہی زندہ رہا جا سکتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مجھے اجازت دیں۔